अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला के करम से। पाकिस्तान हिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसका जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर होगा। इससे पहले हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर बात कर चुके हैं और उससे भी पहले जो है वो शिमला डिपुटेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। तीसरा लेक्चर जो है वो 1906 का होगा, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन को हम देखेंगे। इसका हम सबसे पहले इस लेक्चर का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसको कब बनाया गया था, जो है वो कहाँ बनाया गया था, और उसके बाद हम देखेंगे इसका जो है कि बनाने का मकसद क्या था, क्या वजूहात के कागज़ थे। फिर इसकी डिमांड्स को देखेंगे या इनकी जो बुनियादी चीज़ें थी बनाने के कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो क्या थी। उसके साथ साथ अचीवमेंट एनालिसिस को भी देखेंगे। इनकी अचीवमेंट के ऊपर तो इंशाल्लाह कोई अलग से वीडियो बनाएंगे, और एनालिसिस के बाद जो है वो कंक्लूजन होगा। देखिए, सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इसको 30 दिसंबर 1906 के अंदर बनाया जाता है ढाका के अंदर, और उसके बाद ये इसका जो रेजोल्यूशन होता है, इसको जो यूँ समझ लें कि जो शख्स इसको प्रपोज़ करता है वो बंगाल का नवाब ही होता है, और ख्वाजा सलीमुल्लाह साहब इनका नाम है। ये प्रपोज़ करते हैं रेजोल्यूशन को कि भाई आप जो हैं हमारी कोई ऐसी जमात होनी चाहिए, और इसको सेकंड किया था बाकी लीडर्स, बाकी जो अहम बड़ी यहाँ शख्सियात वहाँ पे थी। और इसकी चेयरमैनशिप जो दी गई थी बनाने के दौरान वो विकार अल मुल्क साहब को दी गई थी, और वो इसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे। इसके साथ साथ इसकी जमात जब बन गई थी तो इसका जो पहला प्रेसिडेंट बना था वो सुल्तान मोहम्मद शाह बना था, जो सर आगा खान के नाम से बड़ा मशहूर है। इनका असल नाम जो है वो सुल्तान मोहम्मद शाह है। तो 30 दिसंबर इसको बनाया जाता है। दिसंबर को 1906 को ढाका के अंदर रेजोल्यूशन मूव किया जाता है। प्रपोज कौन करता है, कौन इसकी चेयरमैनशिप करता है, और इसका पहला प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन बनता है। आपको ये 3 चीज़ें 4 इंट्रोडक्शन में याद होनी चाहिए। देखें, काजेज़ ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इसकी बुनियादी क्या हुए थे, क्यों इसको बनाया गया था, उसकी थोड़ा हमने बैकग्राउंड में ज़रूर जाना है। देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे 1858 के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिज़ोल्व कर दिया गया था। आपको पता है कि 1858 के अंदर जो है वो एक्ट लेके आते हैं बरतानिया, जिसमें वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी ख़त्म कर देते हैं। उसके साथ साथ जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी डिज़ोल्व किया जाता है। पावर डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाती है मलिका बरतानिया को, और वहाँ से वो रूल करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल अपनाई हुई थी वो तो डेमोक्रेटिक अप्रोच ही थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि ये उनकी कॉलोनी थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो होगा वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगी, यानी कि वो लोग रूल करेंगे जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत में होंगे, या यूँ समझ लें कि जिनके पास अक्सरियत होगी वही रूल करेंगे। कि डेमोक्रेसी की तो प्रिंसिपल ही यही है। देखिए, डेमोस बुनियादी तौर पे जो ग्रीक लेटर है ना, डेमोस से मुराद है जो है वो पीपल ऑफ मिडिल क्लास, और क्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट को। यानी कि बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी की बुनियादी डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है गवर्नमेंट ऑफ मिडिल क्लास पीपल, ना अपर वाले ना लोअर वाले। तो अगर तो ये प्रिंसिपल इधर चलनी थी, इधर लेके आए थे ये, तो इधर तो हमेशा जो अगर उसको देखा जाए तो जो अक्सरियत में थी उनकी चलनी थी। तो अक्सरियत में कौन थी यहाँ पे? ज़ाहिरी बात है हिंदूज ही थे। अच्छा जी, दूसरी बात है कि 1885 में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है वो बनाई जाती है, और मुसलमानों का ये क्लेम रहता है या ये एलिगेट करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, वो हिंदुओं की जमात है। यानी कि ये एक इख्तलाफात तो वहाँ से भी शुरू होते हैं। फिर हमने देखा कि शिमला डिपुटेशन के अंदर ये जो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टेड की बात की गई थी, और वाइसराय को जब मिंटो को ये बता दिया गया था तो उन्होंने इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया था कि हम आपका ये हक देंगे। तो अगर तो ये राइट ऑफ सेल्फ इलेक्टेड का हक मिल जाए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हो जिसके थ्रू इलेक्शन आप लड़ें। तो ये ज़रूरत बन गई कि आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए।
1885 سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اردو ہندی کنٹروورسی بھی جو ہے وہ نظر میں آتی ہے، جب ایک اچھی خاصی موومنٹ چلائی جاتی ہے کہ جی ہندی کو لایا جائے اور اردو کو جو ہے وہ ہٹایا جائے، اردو کو جو ہے وہ آفیشیل زبانوں سے ہٹایا جائے۔ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ 1837 کے اندر اردو کو آفیشیل لینگویج بنایا گیا تھا کورٹس کی۔ اچھا، اس کے ساتھ 1905 کو ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال ہوتا ہے۔ مسلمان تو خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ان کو الگ صوبہ دیا جائے گا، ان کو اپنے حقوق دیے جائیں گے، یا وہ ان کی جاب اپرچونیٹیز ہوگی، وہ سول سروسز میں آئیں گے، وہ ٹریڈ میں اپنے خود مختار ہوں گے، یعنی کہ ان کی بڑی چیزیں تھیں کہ ہم جو ہیں وہ پارٹیشن آف بنگال کو ویلکم کر رہے ہیں۔ لیکن اسی پارٹیشن آف بنگال کے اوپر جو ہے وہ ہندوؤں نے ریئیکشن دیا تھا کہ بھائی اس کو واپس جوڑ دیا جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1911 میں اس کو NL بھی کیا گیا تھا، واپس کیا گیا تھا۔ اب 1906 میں تو یہ پروٹیسٹ چل رہے تھے صرف ہندوز کی کہ اس کو واپس جو ہے وہ جوڑ دیا جائے۔ لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1906 میں برطانیہ کے اندر پولیٹیکل بڑی تبدیلی آتی ہے، کہ سیاسی تبدیلی آتی ہے، جب ان کی لبرل پارٹی جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ جیت جاتی ہے، اور وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائیں گے، نئی تبدیلیاں لائیں گے۔ تو نئی تبدیلیاں لانے کے لیے ادھر کی کمیونٹیز کو جو ہے وہ ریپرزنٹ کیا جائے گا، اور جب ریپرزنٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ سب سے بڑی جماعت انڈین نیشنل کانگریس ہی تھی، اور اس کے لیے مسلمانوں کا کلیم تھا کہ یہ ہمیں ریپرزنٹ کر رہی نہیں رہی، یہ ہندوؤں کی جماعت تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو یہ تھا کہ بھئی ہماری کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کا سیٹ اپ بنائیں گے۔ تو یہ ان کے ذہنوں میں جو باتیں آ رہی تھی اس کی بنیاد پہ ہی انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ رکھا تھا۔ اچھا جی، دوسری بات پہ آتے ہیں کہ اس جماعت کا یا اس آل انڈیا مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر آبجیکٹیوز کو دیکھا جائے تو ان کا پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم برطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے، برطانیہ کے ساتھ ہم نے لوئل رہنا ہے، ان کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے۔ دوسری بات ان کی اسی کے ساتھ تھی کہ ہم اپنے جو مطالبات ہیں ان کو برطانیہ تک بائی پیسفل مینر جو ہیں وہ پہنچائیں، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، ان کے ساتھ ایک لنک ہو ہماری۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا آبجیکٹیو تھا، ان کا کہنا تھا، یا انہوں نے جو آرگنائزیشن بنا کے جو آبجیکٹیوز پیش کیے ان میں یہ تھا کہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات تو اچھے بنانے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوز اور باقی کمیونٹیز کے درمیان بھی جو ہیں مسلمانوں کے تعلقات اچھے بنانے۔ لڑنا کسی کے ساتھ نہیں ہے، اپنی ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جس کو کہتے ہیں، خود کو انٹیٹی مان کے باقیوں کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے بنانے۔ اب جس میں ہندوز بھی تھے جو ہیں وہ کرسچن بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، باقی جماعتیں بھی ہوں گی، یا باقی ایتھنک گروپس بھی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جو تھرڈ لاسٹ امپارٹنٹ جو ان کی آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے سب کانٹیننٹ کے اندر سیاسی، سماجی، ثقافتی یا مذہبی جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو سیف گارڈ کیا جائے، ان کو جو ہے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہر قیمت پہ جو ہے وہ سنبھالیں تاکہ ہم مسلمان۔ اور ان کا یہی کلیم رہا کہ ہم پورے سب کانٹیننٹ کی واحد وہ مسلم پولیٹیکل پارٹی ہیں جو سارے انڈین مسلمز کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں۔ تو تین ہی یہ ڈیمانڈس ان کی۔ اچھا، یہاں پہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس جماعت کے بنیاد رکھنے والے لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ کوئی یوں سمجھ لیں کہ ایک تو تصور یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ تو ورکنگ کلاس سے لوگ ہی نہیں تھے، یہ تو وہ ہی لوگ تھے جو زیادہ تر پاورفل لوگ تھے، لینڈ لارڈس ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے، جنہوں نے خود کی انٹیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، خود کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے اس پارٹی کو بنا کے سب کانٹیننٹ کے اندر خود کو بچایا، خود کو بچانے کی کوشش کی کہ بھائی ہمیں اگر دو برطانیہ یہ پالیسی اپنائے ڈیوائڈ رول کی تو ان کی پہلی پالیسی تھی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے یا یہ ایک آرگومنٹ ضرور پیش کیا جاتا ہے کہ اس جماعت نے آگے جا کے مسلمانوں کو یونائٹ کیا، ان کے لوگ پاورفل تھے، اور آگے جا کے انہوں نے الگ ملک کی بات بھی انہوں نے کی تھی کہ اگر سب کانٹیننٹ کے اندر رہیں گے تو ہماری تو کوئی امپورٹنس رہے گی نہیں، تو کوشش کرتے ہیں کیوں نہ ایک الگ ملک کی بات ہم کر لیں۔
یہ بھی آرگومنٹ ضرور پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہاں تک یہ بات ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو بنانے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو پہلے انٹروڈکشن کروا چکا ہوں کہ نواب وہاں کا جو ہے 1906 میں کوئی عام پوسٹ تھوڑی ہوا کرتی تھی، یہ کوئی سرکاری کوئی پوسٹ تو نہیں تھی، لیکن یہ لینڈ لارڈ یا امیر بندوں کو کہا جاتا، امیر لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ اچھا، دوسری بات کہ اس کو بنانے والے یہ جو لوگ تھے، ان میں سے اچھی خاصی تعداد وہی تھی جو یہ جو علی گڑھ یونیورسٹیز یا یہ جو سر سید احمد خان نے ایجوکیشنل سٹرکچر، یہ بنیادی ڈھانچہ بٹھایا تھا، یہ وہاں سے لوگ پڑھ کے آئے ہوئے تھے، ان کی اچھی خاصی تعداد جو تھی وہ وہاں سے تھی۔ اچھا، تھوڑا اگر اس کی انالائسس کو دیکھا جائے تو دیکھیں، یہ سب سے پہلی ایک مسلمانوں کی بڑی اچیومنٹ تھی، جنہوں نے شملہ ڈپوٹیشن میں وہ جو رائٹ آف یہ جو سیلف الیکٹریٹ کا جو حق لیا تھا، سپریٹ الیکٹریٹ کا، کہ ہمیں الگ حق دیا جائے۔ اس کے بعد یہ دوسری اچیومنٹ تھی ان کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے نیشنلزم کو ابھارنے میں خود کا تو قیام کیا، لیکن باقیوں کو خود کے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کیا کہ بھائی ہم مسلمانوں کی جماعت ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں۔ ایک مسلم نیشنلزم جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہاں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں تک آپ دیکھیں 1930 تک کوئی یہ جماعت بڑی مشہور نہیں تھی۔ 1930 میں بھی آپ علامہ الہ آباد کا ایڈریس دیکھ لیں، آج یہ جو علامہ اقبال نے بات کی تھی، جو خطبہ دیا تھا، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی بالکل کم تعداد پائی جاتی تھی۔ میں اس سے پہلے لاہور ریزولوشن میں بتا چکا ہوں، لاہور ریزولوشن کا لیکچر ادھر ہی موجود ہوگا، میں آپ کو، کہ دکانیں بند کر دی گئی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایڈریس سننے کے لیے مجبور کیا گیا تھا کہ آپ آئیں اور جو ہے وہ ان کی ایڈریس کو سنیں، کیونکہ وہ مسلم لیگ کا ایک اجلاس جو ہے وہ سالانہ جو ہوتی ہے تقریب، تو آپ لوگ آئیں۔ اچھا، یعنی کہ یہاں تک یہ بات کنفرم نہیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کہ بنانے والے پاورفل لوگ تھے یا بڑے لینڈ لارڈ تھے، پیسے والے لوگ تھے، جنہوں نے یہ بات کہی یا یہ سوچی کہ مسلمانوں کے حقوق ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ان کی مسلم نیشنلزم کو ابھارنے میں بڑی اچھی خاصی مدد ملتی ہے۔ اور اس کی انالائسس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو بنانے کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں بھی جوائن کرتی ہے۔ آپ اس کا 1913 میں دیکھ لیں، جب قائد اعظم نے کانگریس کا بھی ممبر رہے 1920-21 تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیا تھا وہاں پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کانگریس کا اگر ریئیکشن دیکھا جائے تو کانگریس کا یہ جو بنیادی کلیم تھا نا کہ ہم انڈیا کی ساری کمیونٹیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات تو اچھی لگی ہی نہیں کہ جی مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی ہے۔ کیونکہ ان کا وہ تو چاہتے تھے کہ ہماری ایک جماعت ہیں جو ساری، وہ تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس کی کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ مثالیں دیں وہ کیا، لیکن وہ ایگزسٹ بھی کرتی تھی، جیسے بہت سارے بڑے بڑے پرومیننٹ لیڈر جو تھے وہ کانگریس کے ممبر ہوا کرتے تھے، اور وہ رہیں 1947 تک رہیں، جب تک جو ہے یہ پارٹیشن ہوا ہے۔ اب مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد صاحب بڑی جو ہے وہ شخصیت ہے مسلمانوں کی، مولانا حسین احمد مدنی صاحب تھے، جنہوں نے پاکستان کی یا پارٹیشن کی خلاف کہا تھا کہ بھائی پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن کئی حد تک بڑے بڑے 8-9 لیڈرز پائے جاتے تھے جو اس وقت بھی کانگریس کے ممبر ہوئے کرتے تھے، لیکن تھے مسلمان۔ اچھا، مسلم لیگ بننے کے بعد مسلم لیگ کا جو پہلا آبجیکٹو ہوتا ہے ان باقی آبجیکٹو سے ہٹ کے، جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ سیلف گورنمنٹ دی جائے انڈین کنڈیشنز کو جو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہے۔ سیلف گورنمنٹ کیا ہے کہ بھائی ہر کمیونٹی کو ریپریزنٹ کیا جائے، ہر کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے، ملک ایک ہی ہوگا، برطانیہ کی حکومت ہوگی، لیکن لوگوں کے اپنے اپنے حقوق، یا یوں سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نا پروونشل اٹانومی، کہ ملک ایک ہی ہے لیکن صوبے کو اختیارات ہیں۔ یہاں پہ سیلف گورنمنٹ سے مراد ہے کہ باقی کمیونٹیز کو بھی ریپرزینٹ کیا جائے، ان کو بھی کہیں حد تک پاور ٹرانسفر کیا جائے، سیاست میں لایا جائے اور ان کو انگیج کیا جائے باقی افیئرس کے اندر بھی۔ اچھا، جنرلی یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ مسلم لیگ کو جو بنایا گیا ہوا ہے وہ برطانیہ نے اپنی پالیسی کے مطابق اس کو بنایا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی، کہ بھائی تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ تو انڈین نیشنل کانگریس یہ سمجھتی رہی کہ بھائی اس کو صرف اس وجہ سے بنایا گیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کو اس وجہ سے بنایا گیا ہوا ہے کہ وہ صرف اور صرف انڈین نیشنل کانگریس کو کاؤنٹر کیا جائے، ان کے ساتھ اختلافات پیدا کیے جائیں۔ پھر یہ جو مذہب والی بات ہے کہ ریلیجن کے اوپر ان کو ڈیوائڈ کر دو، اس پالیسی کو اور برطانیہ نے پروموٹ کرنا ہے، یہ انڈین نیشنل کانگریس کا خیال بھی تھا یا جنرلی سوچا بھی جاتا تھا، کہا جاتا تھا
کہ اب اس کو یہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے سامنے کہ بھائی اب آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں۔ پھر اب بنیادی آپ آبجیکٹو میں دیکھیں کہ پارٹیشن کی کوئی مسلم لیگ بات نہیں کرتی، 1930 تک تو یہ بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں، یہ 1933 میں جب 1930 میں تو یہ علامہ اقبال کا آپ خطبہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک ویژن تو دیا جاتا ہے۔ اب کلیئر کٹ بات تو نہیں کی جاتی کہ بھئی یہ ملک ہی بننا ہے، وہ تو وہاں پہ 2-3 باتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن 1933 میں جب پھر جو ہے وہ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے، چودھری رحمت علی صاحب اس کا نام لے کے آتے ہیں اور پمفلٹ بڑا پبلش ہوتا ہے کہ ناؤ اور نیور اور یہ چیزیں، تو وہاں سے آگے یعنی کہ 1930 سے آگے جو ہے وہ الگ ایک ملک کی یا الگ اسٹیٹ سے جو لفظ استعمال کرتے آ رہے تھے ان کی بات ہوتی ہے۔ بنیادی آبجیکٹو مسلم لیگ کا تھا ہی نہیں کہ ملک بنا، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آبجیکٹیوز کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جناح صاحب اس کو 1913 میں جوائن کرتے ہیں، 1913 کے اندر پھر لکھنؤ پیکٹ آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو ایک پیج پہ یونائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہی کوئی یونٹی ہوتی ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں کہ کسی چیز کے اوپر یہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو 1947 میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پہ یہ دو جماعتیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو تسلیم کر رہی ہو یا ایک دوسرے کی ڈیمانڈس کو جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہو کہ بھائی یہ کرتے ہیں ہم۔ کبھی بھی یہ یونائٹ نہیں ہوئی، یہ صرف 1913 میں ہوئی، 1916 میں ہی ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے قائد اعظم کو کہا گیا تھا کہ وہ ایمبیسڈر ہیں ہندو مسلم یونٹی کا۔ 1916 میں کہا تھا، کانگریس کی ہی ممبر تھی سروجنی نیدو، جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہیں آپ تو بڑا کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہوا ہے کہ دو بڑی جماعتوں کو آپ جو ہیں وہ ایک پیج پہ لے کے آئے ہوئے، تو آپ ایمبیسڈر ہیں۔ اب یہاں سے بھی دیکھیں کہ قائد اعظم کا کوئی خیال نہیں ہے پارٹیشن کا، وہ تو سیلف گورنمنٹ ہی چاہتے تھے کہ رائٹس آف سیلف ڈٹرمینیشن دیے جائے باقی چیزوں کو، یا باقی یہ جو جماعتیں ہیں۔ اس کے بعد تو یہ بڑی سیریز شروع ہو جاتی ہے، یہ تو ان کے انالائسز میں نہیں آئے گی، میں نے ویسے لکھ دی ہے کہ آپ دیکھیں نہرو رپورٹ آتی ہے، قائد اعظم 14 پوائنٹس آ جاتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہے، علامہ اقبال کی ایڈریس آ جاتی ہے کہ وہ دو ہندو اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دو الگ کمیونٹیز ہیں۔ پھر 1937 کے اندر الیکشن ہوتے، لاہور ریزولوشن پیش ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرپس مشن، کیبنٹ مشن آتا ہے، 3 جون پلین آتا ہے، اور لاسٹ میں پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان بن بھی جاتا ہے۔ اب یہ باقی والی ٹاپکس جو ہیں اس کے اوپر تو الگ الگ انشاءاللہ ایک لیکچر ہوگا، لیکن یہاں پہ آپ کو صرف مسلم لیگ کے بارے میں یہ بنیادی چیزیں یاد رکھنی ہے کہ اس کو بنایا کیوں گیا تھا، کب بنایا گیا تھا، اس کی بنیادی ڈیمانڈز کیا تھی، اس کے اوپر بننے کے اوپر جو ہے وہ ریئیکشن کیا تھا، خاص کر کے انڈین نیشنل کانگریس کا، اس کی بنانے کے وجوہات کیا تھے۔ تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے ان میں سے یہ پوائنٹس کو لکھ لینا ہے جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ 1909 کے اوپر ہی ہوگا۔ یہ جو ریفارمس آئے تھے، 1909 کا ایکٹ آیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہی سیریز چلے گی کہ ہم تاریخ وائز ایک ایک ویڈیو یا ایک ایک لیکچر کو دیکھیں گے، ایک ایک لیکچر کو اچھی طرح سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کی انٹروڈکشن اور آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے اندر۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔